क्विकली बात करते हैं कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो APC की हुई थी PDM की तश्कील के बाद, उसमें जो शुरू के इनके अहदाफ थे वो बड़े क्लियर थे, कंसाइज थे, और अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा कुछ सख्त इकदाम भी उनमें थे। आपको दिखाना चाहते हैं कि जब ये सबसे पहले एलामिया आया था 20 सितंबर को, तो उस वक्त अहदाफ क्या थे इनके। खान साहब के फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया गया था, मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया गया था, फिर मुश्तरका जलसे मुनक्किद और रैलियाँ मुनक्किद की जाएंगी, ये बात की गई थी। फिर ये कहा गया था कि इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा जो कि जनवरी 2021 में आगे पीछे हो सकता था, लेकिन ये उस वक्त तय किया गया था। और फिर कहीं ना कहीं सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने की बात भी की थी, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक थी, मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन था, जो उस वक्त खुसूसी कमेटी बनाई जानी थी। ये था जी इस वक्त तमाम उस वक्त के PDM के लाए अमल के मुख्तलिफ जो स्टेप्स थे। फास्ट फॉरवर्ड आज जो हुआ है उसमें जो ऐलानात किए गए हैं, PDM के नए अहदाफ उसमें सामने आए हैं। ये अहदाफ क्या है? मुल्की दिफाई और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका जो इजलास है उस पर ब्रीफिंग दी जाए, सहाफ़ती बरादरी पर हमलों की शदीद मजम्मत की जाए, मुतासरा सहाफ़ी हजरात के घर चला जाए, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन को तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया जाए, इंतखाबी इस्लाहात हों, वोटिंग मशीन की तजवीज़ मुस्तरद की गई। जुलाई में सवात, कराची में जलसे और इस्लामाबाद में 14 अगस्त मनाने का फैसला किया गया। तो जो आगाज़ था और वहाँ से आज जहाँ ये 8 माह के बाद यहाँ पे खड़े हैं, इस पे बात करेंगे शायद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर मुस्लिम नवाज, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, PDM के में ओहदेदार भी हैं। बहुत शुक्रिया शायद खाकान अब्बासी साहब। अभी मैंने खुद जो सफ़र दिखाया आपके अहदाफ का जो सितंबर से लेके आज तक, ये तो आपकी सारी गोल पोस्ट ही शिफ्ट हो गई है। अब तो आप वो सारी बातें कर रहे हैं जो कि शायद ऑलमोस्ट हुकूमत भी कर रही है कि जी पार्लियामेंट में आ जाएं, ब्रीफिंग दे देंगे, बातचीत करेंगे बैठ के। ये तो आप उनकी पिच पे आ गए। PDM तहरीक है, तहरीक का एक बयानिया है, वो ये है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। ठीक है। इसमें 10 जमातें थीं, 2 जमातें अब नहीं हैं, तहरीक जारी है। उसका जो बयानिया है पाकिस्तान के अवाम ने कबूल कर लिया है। अच्छा। अब हमने अपना सफ़र जारी रखना है इस मकसद को हासिल करने के लिए। तो वो सफ़र पार्लियामेंट के अंदर भी है, पार्लियामेंट के बाहर भी है। हमारा ये ख्याल था कि अगर पूरी अपोजिशन अलहदगी कर ले इस निज़ाम से तो निज़ाम में तब्दीली आ सकती है, लेकिन उससे एग्रीमेंट नहीं हुआ। उस एग्रीमेंट होने या ना होने से पहले ही पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM को छोड़ दिया। तो अब हमने अपना नया रास्ता का तयन करना है। आज उस रास्ते के कुछ पहलुओं का तयन कर दिया गया है। नया रास्ता पार्लियामेंट के अंदर से गुजरता है और बाहर भी है। बाहर की तो ये जो जलसे हैं 14 अगस्त मनाएंगे, ये तो कुछ छोटे मोटे पॉलिटिकल एक्टिविटी मनाने की बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पर बात करने की, कि कोई शख्स ऐसा भी हो जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात कर सके, क्योंकि ना हुकूमत कर रही है ना पार्लियामान में मुमकिन हुआ है। तो अब हमने पहले भी जलसे किए, उसमें पाकिस्तान के मसाइल की बात की, जो हमारे मसाइल की बुनियाद है उसकी बात की, जो इलेक्शन चोरी होते हैं, जो मुल्क में आइन से बाला एक निज़ाम चलता है, जो आज हमारे तमाम मसाइल की जड़ है। तो हमने उसकी बात की है, ये बात अवाम ने कबूल कर ली है। हमने इस बयानी को जारी रखना है। बयानी थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले जो सियासी और आईनी ऑप्शंस की आपने बात की थी उसमें अदम एतमाद की तहरीक भी थी, वो तो कभी कोई नजर नहीं आ रही। हमेशा रहता है। अच्छा, मुनासिब वक्त पर असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन था, ये भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आज बिल्कुल इस्तीफों की कोई बात भी नहीं, कोई बात नहीं हुई। इस्तीफों का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन वो बेअसर इस्तीफे का मकसद नहीं होता। इस्तीफे एक हतमी कदम होता है जब उसका असर हो। और हम आज भी ये समझते हैं कि अगर पूरी अपोजिशन इस निज़ाम से अलहदा होगी उसका असर होगा। पीपल्स पार्टी इसे इत्तेफाक नहीं रखती थी, अब वो PDM का हिस्सा नहीं है, तो इस्तीफे का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन उसको हम वक्त पे देखेंगे। लेकिन वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, मैं समझ नहीं आती सेंस ऑफ अर्जेंसी की कि क्यों उस वक्त इस्तीफों की इतनी जरूरत थी। कहाँ हैं आप लोगों के इस्तीफे? उसके बाद इस्तीफों का लफ्ज़ उन्होंने दूर दूर तक किसी से सुना ही नहीं। ये तो लगता है डेलिबरेटली आप उनको शायद निकालना चाहते थे या उन्हें स्टोन वॉल करना चाहते थे, इसलिए इस्तीफों पे आपने उस वक्त बड़ा ज्यादा जोर दिया। गायब हो गए इस्तीफों की बात। पीपल पार्टी की अपनी राय हो सकती है, पीपल पार्टी शामिल होगी इस्तीफों में। 160 इस्तीफे जब पूरी अपोजिशन निज़ाम से बाहर निकल जाती है, वो निज़ाम नहीं चल सकता। जब अपोजिशन का एक हिस्सा जो तकरीबन 1/3 बनता है वो उसका अंदर रहेगा, तो फिर उसका वो असर नहीं होता। तो इसके तो मतलब है कि कामयाबी की कुंजी पीपल्स पार्टी के हाथ में थी, PDM की? नहीं जी, कामयाबी की कुंजी सबके पास थी। पीपल्स पार्टी ने इसको
کامیابی نہیں سمجھا, انہوں نے اپنے راستے کا تعین کر لیا, اب اس راستے پر چلیں, ہم اپنے راستے پر چلیں گے. جو آپ کا رستہ ہے وہ بالکل مختلف ہے جو کہ ستمبر کے اندر آپ نے اعلان کیا تھا. یہ تو رستہ پارلیمنٹ میں جا رہا ہے, آپ وہاں کہتے ہیں ہمیں بریفنگ, جن کو آپ نے نکالنا تھا حکومت سے, اب آپ کہہ رہے ہیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بریفنگز دی جائیں ہمیں. اچھی بات ہے, یہ اچھا ہے, اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے, لیکن اسٹریٹجی تو 180 ڈگری ڈفرینٹ ہو گئی. 180 ڈگری ڈفرینٹ نہیں ہے, اب اس کو بھی دیکھ لیں. پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ہم نے ہمیشہ بات کی ہے. آج پارلیمنٹ کے اندر کا راستہ ہم نے اس کے کچھ مسائل جو آج ملک کے بڑے مسائل ہیں, کیونکہ یہ ملک کچھ ہمارا بھی ہے, جتنا باقیوں کا ہے کچھ ہمارا بھی ہے, اور شاید ہماری اس پہ درد زیادہ ہو, تو ہم نے یہی بات کی ہے کہ آج ملک کے مسائل جو ہیں, افغانستان کا مسئلہ ہے, یہ اشروں تک پاکستان میں سر انداز ہوگا. ہندوستان سے بات چیت کی بات ہو رہی ہے, یہ جب سے پاکستان بنا ہے سب سے پرائمری مسئلہ ہمارے فورن پالیسی میں یہ رہا ہے. آج اس پر مختلف باتیں ہو رہی ہیں, تو ہم نے کہا کہ یہ باتیں اگر کسی نے بریفنگز دینی ہے, کوئی بات کرنی ہے, تو پارلیمان کی جگہ ہے, پارلیمان میں آ کر یہ بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہی تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے پچھلے 2 مہینے سے کہ آ جائیں, بیٹھیں, اصلاحات پہ بھی بات ہوگی, پارلیمنٹ سے ہی رستہ نکلے گا. اس وقت آپ کہتے تھے بات بھی نہیں کرنی, آن ریکارڈ آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم انہیں مانتے ہی نہیں, بات ہی نہیں کرنی. بالکل نہیں مانتے. تو پھر اب پارلیمنٹ میں پھر کیا؟ پارلیمنٹ میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پاکستان میں آپ حل چاہتے ہیں ان مسائل کا, تو بات پارلیمنٹ میں کرنی پڑے گی. حکومت جو ہے, حکومت باتیں نہیں کرتی, حکومت اس کو آ کر کرتی ہے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے, وہ کہے جی بریفنگ, کل ہم پارلیمان کو بریف کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان پر کیا اثرات ہیں, کیا پالیسی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں ابہام ہے کہ ہم نے اڈے امریکہ کو دیے یا نہیں دیے. کلیئر کر دیا, طالبان نہیں دے رہے, کلیئر کر دیا. فورن آفس کا اس پہ کلیئرٹی کو دیکھ لیں, وائس آف امریکہ کیا کہہ رہا ہے اور پینٹاگون کیا کہہ رہا ہے, تو ہمیں ذرا کلیئرٹی بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر طالبان کا ایک بڑا اثر ہے, ان کے ہمارے کیا تعلقات ہیں, امریکن پالیسی کیا ہے, اس کے ہم پر کیا اثرات ہوں گے. کیونکہ افغانستان میں جب بھی جو کچھ ہوا ہے بھگتا پاکستان نے ہے, یہ باقی سب یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ہم یہیں رہتے ہیں. ہمیں اس سارے کا اثرات ہمیں قبول کرنے پڑتے ہیں. جو فیوچر میں کبھی بھی کسی نے بھی حکومت بنانی ہے, ہر جماعت کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیا کمٹمنٹس دے رہے ہیں, کیا بات چیت کی بات نہیں, ملک کی بات ہے. ملک کی بات. ہم نے یہ 70 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی, آج تک ہم وہ معاملات بھگت رہے ہیں. اس لیے جو فیصلے پاکستان میں ہوں, پاکستان کے عوام کی تائید سے ہونے چاہیے, اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو معلوم ہونا چاہیے, جو ابھی پولیٹیکلی ہیں یا فیوچر میں ہوں گے, ان کو معلوم ہونا چاہیے. اگریمنٹ آن دیٹ. لیکن اگین تو پھر اب یہ بات طے ہو گئی کہ اب خان صاحب سے استعفے نہیں لینے آپ نے, حکومت جو ہے اس کے جانے کی ڈیٹ آپ نے نہیں دینی, اب پارلیمنٹ میں جانا ہے, وہاں جا کے بات کریں گے. یہ اسٹریٹجی پی ڈی ایم کی نہیں ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی ملک کے مسائل کی بات کریں گے, پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے. پی ڈی ایم کا نقطہ نظر کبھی صرف حکومت گرانا نہیں تھا. اگر پی ڈی ایم کی پرائمری کنسرن تھی وہ ملک کے نظام کو بدلنے کی ہے. آن ریکارڈ آپ نے کہا ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے, وزیر اعظم کو جانا چاہیے, ستمبر میں جائیں گے, اکتوبر میں جائیں گے, جنوری میں جائیں گے, مارچ میں جائیں گے. حکومت اس خرابی کا عکس ہے. آپ 100 حکومتیں بدل لیں, آپ 100 الیکشن کرا لیں, جب تک آپ کا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا, آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ بات پی ڈی ایم کہہ رہی ہے, یہ بنیادی بیانیہ ہے. سر اب بیانیہ تو جو بھی ہو, اسٹریٹجی تو بظاہر بہت تبدیل دکھائی دیتی ہے. اسٹریٹجی تبدیل ہوتی رہتی ہے, اسٹریٹجی زندگی میں تبدیل ہوتی ہے, کیونکہ جو تحریک ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک اور ایک حکومت کی کوشش میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم اقتدار کی جنگ میں نہیں ہیں, ہم اقتدار کی جنگ میں نہیں ہیں, ہم کرسی کی کوشش میں نہیں ہیں, ہم ملک کے نظام کو بدلنے کی کوشش میں ہیں کہ جب تک ملک کا نظام نہیں بدلیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. میں پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کی بات کر رہی ہوں. پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کے تابع ہے. اچھا, یہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہے ملک کے نظام کو بدلنے کی. پاکستان مسلم لیگ نون اس کا حصہ ہے اور اسی کے مطابق چلے گی. نہیں وہ تو علیحدہ, کیونکہ ابھی میں سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی علیحدہ ہے, شہباز شریف صاحب کی جو اپنی مشاورت کی اسٹریٹجی ہے وہ علیحدہ ہے. یہ دو علیحدہ اسٹریٹجی. یہ غلط بات. اچھا, یہ ان کے تابع ہیں, آپ لوگ پی ڈی ایم کے تابع ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے تابع ہے. اچھا, تو یہ لیکن یہ جو آپ کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں, میں ذرا رانا تنویر صاحب کا بیان سنوانا چاہتی ہوں, بیکاز 4 دن پہلے انہوں نے کہا سمجھ میں آ رہی اسٹریٹجی, اور نواز شریف صاحب کو واقعی کلیئر کر دینی چاہیے. ذرا سن لیجئے, کیونکہ سینئر لیڈر ہیں, ہم ساتھ ساتھ تھے, کل بھی اس میٹنگ میں گئے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. یہ کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے. ابھی ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کو انٹروین کر کے ہمیں جو ایک ڈائریکشن ہے یا ایک یکسوئی کے ساتھ ایک طرف جانا ہے, لے کے چیزوں کو اس پہ ہمیں ہدایت جاری کرنی چاہیے.
27 تاریخ کا یہ بیان ہے، تو انہیں بھی بتا دیجئے اگر آپ کی اتنی کلیئرٹی ہے. یہ کل بھی آپ لوگ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، کل شاید بتا دیا مجھ سے پوچھ لیتے تو میں بتا دیتا. نواز شریف صاحب نے بڑی کلیئرلی اسٹریٹجی آج کی نہیں، جب سے پی ڈی ایم بنی ہے دے دی ہے کہ جب تک ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چلے گا ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس میں اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی لانگر فریم ورک ہے نا آپ کا، وہ اسٹریٹجی کی بات کرے کہ جی کیا ہم نے مزاحمتی سیاست کرنی ہے، ہم نے مصالحانہ سیاست کرنی ہے، مفاہمتی سیاست کرنی ہے، وہ اس کلیئرٹی کی بات اصول پر سیاست کرنی ہے، اور وہ اصول ہے آئین. نہ مزاحمت کی ہوتی ہے نہ مفاہمت ہوتی ہے سیاست میں. سیاست میں اصول ہوتے ہیں، اصول پر آپ قائم رہیں گے. اگر یہ مزاحمت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ملک آئین کے مطابق چلے تو مزاحمت جاری رہے گی. اگر مفاہمت یہ ہے کہ ہم آئین کا ٹوٹنا قبول کر لیں تو یہ مفاہمت ممکن نہیں ہے. یہ بڑی سیدھی باتیں ہیں. ایک اصول پر سیاست کرنی ہے، اس کے بغیر آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے. آپ کے اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ سمجھ کنوے نہیں ہو پا رہا، انہیں سمجھ نہیں آ رہا. سمجھ ان کو نہیں آتی، جو سمجھنا چاہتے نہیں. تو یہ جو تمام لوگ ہیں جو ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، تو یہ کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی سمجھنے کی؟ جس کو سمجھ نہیں آئی وہ مجھ سے پوچھ لے یا شہباز صاحب سے پوچھ لے. شاید پوچھا ان کو، کسی نے جواب نہ دیا ہو تو پھر ان کو مجھ سے نہیں پوچھا. یہ جو بھی بیان ٹی وی پر بہت سے لوگ آتے ہیں، مختلف سوال ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں، سینئر لوگ ہیں تو مجھ سے پوچھ لیں. میں اس پارٹی کی دوسری نمبر پوزیشن پہ ہوں. شہباز صاحب صدر ہیں، شہباز صاحب سے پوچھ لیں یا مجھ سے پوچھ لیں. سو اگر میں آپ سے کہوں اس وقت پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کو آپ ایک لفظ میں ڈیفائن کریں گے تو وہ کیا مزاحمت ہوگی یا مفاہمت ہوگی؟ کانسٹیٹیوشنل، آئینی. آئین کے لیے مفاہمت کرنی پڑے اس کے لیے بھی تیار ہیں. آئین کے لیے مزاحمت کرنی پڑے تو بھرپور مزاحمت ہوگی. اصولوں پر مفاہمت نہیں ہوگی، آئین توڑنے والوں سے مفاہمت نہیں ہوگی. شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں جا کے مجھے بات بھی کرنی پڑی تو مجھے نواز شریف صاحب کے پیر بھی پڑنا پڑا، لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی تو میں ان کو منا لوں گا. تو پھر کس بات پہ منانا ہے نواز شریف صاحب کو؟ پیر کس بات پہ پکڑنے ہیں شہباز شریف صاحب؟ شہباز صاحب دیکھیں، شہباز صاحب کا اپنا ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا. وہ ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ جو بھی منانا چاہتے ہیں منانے کی ضرورت نہیں ہے. میاں صاحب نے آج کے نہیں، جب سے پی ڈی ایم بنی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے انہوں نے یہی ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اصولوں پر سودے بازی نہیں کریں گے، آئین پر سودے بازی نہیں کریں گے، آئین توڑنے والوں سے سودے بازی نہیں کریں گے، الیکشن چوری کرنے والوں سے سودے بازی نہیں کریں گے، اسد طور کو مارنے والوں سے سودے بازی نہیں کریں گے. یہ سب باتیں انہوں نے کر دی ہیں. تو پھر شہباز صاحب کیا منائیں گے ان کو؟ کیونکہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں مناؤں گا انہیں، آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا ہمیں روم دیجئے، وہ مان جائیں گے. یہ آن ریکارڈ کہا ہے انہوں نے. آئین کے اندر روم نہیں ہوتا بدقسمتی سے، ہم نے بہت روم دیا آئین میں. اچھا، تو اگر شہباز صاحب کی اسٹریٹجی ان نے یہی بیان کیا کہ ہر ادارہ آئینی حدود میں رہ کر، اپنی حدود میں رہ کر کام کرے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے. اگر ہر ادارہ یہ تیار ہو کہ ہم نے آئینی حدود میں رہنا ہے، آئین کے اندر رہ کر کام کرنا ہے، پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں، بالکل ہر ایک سے بات ہو سکتی ہے. تو پھر منانے کی کیا ضرورت پڑ جائے گی؟ نوبت منانے کی کس بات پہ آئے گی؟ بیکاز مجھے یہ بیان سمجھ نہیں ہے کہ منانا کس بات پہ. یہ شہباز صاحب بھی بتا سکتے ہیں. منانے کی ضرورت نہیں ہوتی سیاست میں، لیکن چونکہ ان کی شاید ذہن میں کوئی بات ہو جس کو سمجھتے ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے تو وہ جا کر مشورہ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک وسیع مشاورت ہوتی ہے جس کا ہمیشہ شہباز صاحب بھی حصہ رہے ہیں. وہ پچھلے 8 سال جیل میں تھے تو شاید اتنی 8 مہینے وہ مشاورت میں شامل نہیں ہو سکے. تو مشاورت بڑی واضح اور بڑی وسیع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو انہوں نے لندن جانا تھا، وہاں جا کے کچھ میاں نواز شریف صاحب سے بات چیت کرنی تھی، یہی بات منانے کا جو بات تھی، اس وجہ سے انہوں نے لندن جانا تھا. کوئی پیغام یا کوئی بات چیت کرنے جانا تھا نا؟ تو علاج کے لیے جا رہے ہیں، علاج کے لیے جاتے ہوتے ہیں. لیکن جب جائیں گے تو بالکل، جب دو سیاستدان بیٹھتے ہیں، ایک خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں جو سیاست میں اکٹھے رہے ہیں، تو سیاست کی بات ہی ہوتی ہے. تو وہ بات کریں گے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ایسا طریقہ ہو جو جس کا شاید ہمیں علم نہ ہو. سر آپ پارٹی میں خود کہہ رہے تھے میں نمبر 2 مجھ سے پوچھ لیں، تو آپ کے علم میں کیسے نہیں ہوگا کوئی طریقہ؟ نہیں، آپ نے کہا نا کہ وہ کیا منائیں گے تو یہ شاید وہی بتا پائیں گے. لیکن میرے نزدیک میاں صاحب کا پیغام بڑا کلیئر ہے. بات ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی بتا پائیں گے، شاید رانا تنویر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بتا دیں کہ کیا منانا ہے، کیا بتانا ہے. رانا تنویر صاحب کو میں بتا سکتا ہوں، جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں میں بتا سکتا hوں. شہباز صاحب کے ذہن میں کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے کامران خان صاحب کے پروگرام میں کہ میں مناؤں گا، یہ وہی بتا سکیں گے کس بات پہ منانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہاں منانے والی بات نہیں ہے، یہاں پر اصول کی بات ہے، یہاں پر آئین کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب آئین سے ہٹ کر کسی بات کو مان جائیں گے یا اصولوں سے ہٹ کر کسی بات کو مان جائیں گے.